बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों और एक्सक्लूसिव हालात व वाक़यात के साथ। काज़ाकिस्तान में शहबाज प्यूटन मुलाकात नाकाम हो गई है। अदम इत्तेफाक क्यों हुआ, प्यूटन किन उमूर पर बात करना चाहते थे और शहबाज शरीफ कहाँ की सुई उनकी कहाँ तक अड़ी हुई थी, इसके पीछे क्या कहानी है, पूरी डिटेल आज आपके साथ शेयर करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान की फ़ौजी निगरानी जो सख्त थी, उनका मामला वो ख़त्म करने का फ़ैसला हो गया है। जिस तरह आपको हमने बताया कि पसे पर्दा जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात जारी हैं, जिसे हम अडयाला डायलॉग भी कह रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने तफसील बताई थी आपको, वो अब तफसील दोहराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो दोस्त वीडियो देखना चाहते हैं पिछली, वो हमारी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए राना राहील शरीफ का नाम भी आ रहा है, जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल राहील शरीफ, और सऊदी सालसी और सऊदी ज़मानती सारा मामला हमने पिछली जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। जो कर्नल मेजर वाला मामला है उसे भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए निपटाया जाएगा, ये पेशी भी लगा दी गई है। चूँकि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात जारी हैं उनमें बहुत से उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है वो भी खान के हक़ में आ जाएगा। आप पारा केस भी ख़त्म हो गया, वो हमने पिछली वीडियो में उसकी तफसील आपको बता दी है। आज नाज़रीन आगाज़ करते हैं कि जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है सदर प्यूटन के साथ काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, जो एक सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शिरकत के लिए गए हुए हैं, रूस के सदर प्यूटन भी आए हुए हैं, बाकी चीन के सदर शी जिनपिंग भी पहुँचे हुए हैं, और भी दुनिया के जो सरबराहान मुमलकत हैं, सरबराहान हुकूमत हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुज़ाकरात और तबादला ख़याल हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, और हमारे वज़ीर आज़म ने मुंतखब किया है सदर प्यूटन को। लेकिन कहते हैं कि जनाब, जब बड़ी ताकतों के साथ आप मुज़ाकरात करें तो फिर दिल गुर्दा भी बड़ा होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा जनाब कि हम बार्टर सिस्टम के तहत तजारत को फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम चमड़े और कपड़े की मसनूआत आपको बरामद करते हैं, इस चीज़ को हमने मज़ीद फ़रोग़ देना है। जबकि बिजली इतनी महंगी है कि हमारी टेक्सटाइल की सनत वैसे ही बैठ गई है, और हमारा चमड़ा, चूँकि हमारी खालों पर पाबंदियाँ हैं, और इस हवाले से हमारे चमड़े की सनत का भी बुरा हाल है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से जो कुर्बानी की खालें हैं वो कौड़ियों के मोल बिक रही हैं। तो शहबाज शरीफ ने उन दो इश्यूज़ पर बात की कि जिन पर बात करने का कोई ख़ास फ़ायदा था ही नहीं। इसके जवाब में सदर प्यूटन ने क्या कहा वो अभी हम आपको तफसील बताते हैं कि उन्होंने कौन से इश्यूज़ कहे जिस पर शहबाज शरीफ के चेहरे पर 12 बज गए कहते हैं और ख़ामोशी छा गई, क्योंकि अमरीकी इम्पोर्टेड सरकार की हैसियत से, वो वज़ीर आज़म की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो उनके लिए उस अंदाज़ में गुफ्तगू करना नामुमकिन था कि जिस अंदाज़ में इमरान खान ने मास्को में जाकर मुज़ाकरात किए थे। वो तो बाजवा ने दरमियान में गद्दारी की और इमरान खान के ख़िलाफ़ अमरीका को भड़काया, और जिस बात का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था उसे एक साजिश बनाकर पेश किया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिलकर। तो कुदरत खुदा की देखिए कि दुनिया के मामला इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, और इन्हीं दिनों में मास्को में सदर प्यूटन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। तो शहबाज शरीफ मुलाकात तो करना चाहते थे, यानी हर दुनिया के मुल्क को ये चक्कर देना चाहते हैं, जिस तरह सऊदी अरब को चक्कर देने की कोशिश की, जिस तरह चीन को चक्कर देने की कोशिश की। ये दो मुल्क तो चक्कर में नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अब प्यूटन को चक्कर देते हैं। लेकिन प्यूटन तो आपको पता ही है कि KGB का एक समझ लें तरबियत याफ्ता जासूस है,
اور اس کے بعد جو اس KGB کی جگہ جو نئی جاسوس تنظیم بنی تھی انٹیلیجنس ایجنسی ملک کی سب سے بڑی، اس کا وہ سربراہ بھی رہ چکا ہے، پچھلے 20 سال سے وہ اقتدار میں ہے، وہ دنیا کے تمام ممالک کی سیاست کو سمجھتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں۔ عمران خان کے ساتھ اس کے آج بھی قریبی رابطے ہیں، نام و پیغام ہوتا رہتا ہے، اس لیے پیوٹن کو چکر دینا شہباز شریف کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے جب شہباز شریف نے چمڑے اور کپڑے کی بات کی تو پیوٹن نے انہیں کہا کہ ہمیں اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور جو خاص طور پر قدرتی گیس ہے اور جو تیل ہے اور جو اس طرح کے جو مین معاملات ہیں اور بارٹر سسٹم ہے اور جو مالیاتی نظام ہے کہ ڈالر سے آزادی حاصل کر کے پاکستانی روپے اور روسی روبل میں ہم آپس میں تجارت کریں، جب بڑے بڑے اسٹریٹجک ایشو پر انہوں نے بات شروع کی تو شہباز شریف آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے۔ ایسا کہنا ہے PTI ذرائع کا کہ وہاں سے ان کو یہی خبریں ملی ہیں کہ یہ ملاقات بالکل ناکام ہو گئی ہے اور کوئی بڑی پیش رفت، کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ جب دلوں میں کھوٹ ہو ناظرین تو کوئی بریک تھرو ممکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ پیوٹن نے خاص طور پر زراعت کا بھی ذکر کیا، توانائی کا بھی ذکر کیا، جس میں تیل اور گیس خاص طور پر اور بجلی بھی، کہ سینٹرل ایشیا سے ہم اور ہر چیز ہم آپ کو سستی دیتے ہیں، لیکن آپ آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ اور آزادانہ خارجہ پالیسی کا نام سنتے ہی شہباز شریف کو عمران خان کا حشر یاد آ گیا، اس لیے ان کے منہ پر تالے لگ گئے، زبان پر تالے لگ گئے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں عمران خان کی کہ انہوں نے 2 رہنماؤں کو اسپیشل بلایا ہے۔ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، مبینہ اختلافات اور فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بلایا ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ان کے ٹریک 2 مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں سعودی ثالثی میں، اس حوالے سے جو پیش رفت ہے، اس حوالے سے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، اس تناظر میں ہدایات دینے کے لیے انہوں نے پارٹی کے چیئرمین گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر، اور جو استعفیٰ دے چکے ہیں مرکزی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے اور اپوزیشن لیڈر ہیں جناب عمر ایوب، دونوں کو بلا لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں PTI کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ گڈ ول جیسچر دیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آنے والا ہے، اگر وہ ان مذاکرات کی کامیابی کے تناظر میں آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ شروع ہوں گی، اور اسلام آباد کی جو 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان سے آغاز کیا جائے گا PTI کو اس کا مینڈیٹ کی واپسی کے پورے پروسیجر کا۔ تو ناظرین انہوں نے تحریک انصاف کو نام بھیجے جائیں گے قیادت کی طرف سے، اور قائدین کو مزید کو بھی بلایا جائے گا، ایسا کہنا ہے پارٹی ذرائع کا۔ جو آج کی سب سے اہم خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عمران خان کی وہ جو درخواست تھی اس پر کارروائی شروع کر دی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کی بغیر مداخلت کے جیل ملاقاتوں کی جو درخواست ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ ڈان نیوز کی یہ رپورٹ ہے، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے وکیل شعیب شاہین عدالت کے سامنے پیش ہوئے، دوران سماعت عدالت نے اعتراضات دور کر کے پٹیشن پر نمبر لگانے اور اس کے بعد کیس کل کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اڈیالہ مذاکرات کے حوالے سے بڑی تیزی سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل سے دریافت کیا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا ہے کہ میجر اور کرنل کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ ہم نے میجر یا کرنل کو فریق نہیں بنایا بلکہ وزارت دفاع کو فریق بنایا ہے، سابقہ جو عدالتی احکامات تھے وہ بھی ساتھ منسلک ہیں۔
بعد ازاں عدالت نے اعتراضات دور کر کے پٹیشن پر نمبر لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے حوالے سے ایک عمومی تعصب تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اب وہی بڑی تیزی سے جو کرنل اور میجر کے خلاف عمران خان نے یہ درخواست دی ہے اس کی فوری سماعت وہ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہ پروسیس جاری ہے وہ ایک بڑے طریقے سے اسے واپس لیا جا رہا ہے، تاکہ جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ نہ شور مچانا شروع کر دے کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پر جو پاک فوج اور ISI ہیں وہ عمران خان کو ریلیف دینے لگ گئے ہیں۔ تو اب یہ ریلیف براستہ عدالت اختیار کیا جائے گا تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی بہانہ نہ ملے، خاص طور پر نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، کہ شاید پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو تو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو یقین ہو چکا ہے کہ اندر کھاتے معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، اور وہ بات جس کا سارے فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، اور اسی لیے انہوں نے پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ اب زیادہ وقت اپنا وہیں گزارتے ہیں اپنا رائے ونڈ میں اور اپنے محل نما مکان میں، اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا، یہ جو ڈیل کی، یہ جو لندن پلان بنایا، یہ کیا میں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری یا واقعی میں نے عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ PTI کس طریقے سے عوام کی مقبول ترین جماعت بن گئی ہے اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی ماری ہے۔ اور اگلی کلہاڑی اب جو مارنے جا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ناظرین پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ قسط وار یہ سارا معاملہ ٹیکسز بڑھانے کا اور بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جو IMF کا کندھا ہے وہ ایک بار پھر استعمال کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جناب IMF نے 10 جولائی سے پہلے جو بجلی ہے وہ 5 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل پہلے ہی کتنے آ رہے ہیں، اب 5 روپے یونٹ مزید بڑھا رہے ہیں، تو کتنا ظلم ہے ناظرین۔ آپ سن لیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا ہے۔ IMF کو بجٹ کے مشکل فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ IMF کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ IMF نے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں اور گیس مہنگی کرنے کے اقدامات کو سراہا ہے اور معیشت کی بہتری کے لیے تاحال کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ IMF کے ساتھ نئے قرض پروگرام کا معاہدہ رواں ماہ طے پانے کا امکان ہے۔ نئے قرض پروگرام پر اسٹاف لیول مذاکرات مئی میں ہو چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ 5 روپے یونٹ مزید بڑھائے جائیں، اور حکومت اس پر تیار ہو گئی ہے۔ صرف انہوں نے کندھا IMF کا استعمال کرنا ہے۔ موڈ ان کا تو خود بھی یہی ہے کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے ان کا خون نچوڑ لیا جائے۔ تو ناظرین ایک اس موقع پر جاتے جاتے لطیفہ سن لیں کہ ایک منسٹر تھے، وہ بہت بڑے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے۔ جب وہ بل ادا کرنے لگے تو انہیں کہا گیا کہ جناب آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سامنے دوسرے ٹیبل پر دور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کا بل ادا کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا حیران ہوا کہ شاید یہ میرا کوئی مداح ہے اور میں جاتے جاتے اس کا چلو شکریہ ہی ادا کر دوں۔ تو وہ جاتے جاتے اس کی ٹیبل پر گئے نوجوان کی، اور اسے کہا کہ جناب آپ نے میرا بل کیوں ادا کر دیا، کیا آپ مجھے پہچان گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی آپ منسٹر ہیں نا؟ اس نے کہا بالکل واقعی میں منسٹر ہوں، اسی لیے شاید آپ نے میرا بل ادا کر دیا۔ اس نے کہا جناب ہاں، اس نے کہا کہ آپ نے میرا بل کیوں ادا کر دیا؟ اس نے جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ جناب آپ کی سوئی گیس کے، بجلی کے، تیل کے، ہر چیز کے بل تو ہم ویسے ہی دے رہے ہیں بجلی کے، اگر میں آپ کے کھانے کا بل بھی دے دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔
تو یہ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو وزیر صاحب کی ایسی کی تیسی کر دی، اور کس طریقے سے انہیں سمجھایا کہ قوم اب جو ہمارے نیتا ہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین، آئے روز قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں ایک کے بعد دوسری۔ اب ڈبے کے دودھ کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے، جو 75 روپے پاؤ کا ملک پیک کا اور دوسرا اولپر وغیرہ کا ڈبہ تھا، وہ اب 90 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مہنگائی کس سطح پر جا رہی ہے، اور انہیں بالکل پرواہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا کتنی پریشان ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو ڈیالہ جیل میں سعودی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں وہ جلد کسی نتیجے پر پہنچیں، اور عمران خان بھی کچھ نہ کچھ نرمی دکھائیں، اور کسی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اگلے 4.5 سال کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، ان میں جو جائز تحفظات ہیں ان پر کچھ آمین کہیں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ تو یہ عوام بہت تنگ ہے، اور جو خطے کی اور عالمی صورتحال ہے اس میں پاکستان بھی کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عالم اسلام پر بڑا کڑا وقت ہے، جو کچھ غزہ میں ہو چکا ہے اسے کئی گنا کر کے اسے لبنان پر دہرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور عالم اسلام میں ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جو کھل کر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور بات کرے جائز طریقے سے، اور انہیں کہے کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ویسے تو تیار ہیں سعودی عرب کے بھی اور ایران کے بھی اور باقی ممالک کے جو حکمران ہیں، لیکن انہیں ایک ایسا لیڈر چاہیے، ایک ایسا ساتھی چاہیے جس پر وہ اعتماد کر سکیں، اور خاص طور پر ایک ایٹمی طاقت، ایٹمی ملک پاکستان کے سربراہ کے طور پر وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان آ جائے پاکستان کی حکومت میں تو عالم اسلام کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بدل سکتا ہے، اور کیونکہ عمران خان مرعوب نہیں ہوتا، عمران خان ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے، جو شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دعا کریں کہ یہ معاملہ جلد کسی نتیجے تک پہنچ جائے، بھلے عام انتخابات نئے ہوں اور نگران وزیر اعظم راحیل شریف کو بنا کر ایک ایسی انتظامیہ تشکیل دی جائے کہ جو نہ پی ٹی آئی کی سائڈ لے، یا نہ نون لیگ کی سائڈ لے، نہ پیپلز پارٹی کی، اور ایک حقیقی معنوں میں آزادانہ عام انتخابات کروائے، اور پھر جو پارٹیاں جیتے، جس صوبے سے وہ جیتیں، انہیں وہاں حکومت بنا کر دے دی جائے، اور معاملہ جو ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔